काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाने बसीरत का यह है यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम मिलकर पढ़ रहे हैं किताब कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा। तालीफ है आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और हम इस किताब को पढ़ते हुए पहुँच गए हैं रीडिंग के पार्ट नंबर 18 पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुतबा नंबर 1 को पढ़ते हुए जो रास्ता तय किया है हम पहुंच गए हैं 13वीं मंजिल पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल 15 मनाजिल हैं, यानी कि 15 हिस्सों में तकसीम किया गया है पहले खुतबे को। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 13वां हिस्सा और 13वें हिस्से का हम साथ पहले आगाज़ करेंगे, इसका तर्जुमा पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ तक कि मालिक ने अपने वादे को पूरा करने और अपनी नबूवत को मुकम्मल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, जिनके बारे में अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया जा चुका था और जिनकी अलामतें मशहूर और विलादत मसूद मुबारक थी। उस वक्त अहले ज़मीन मुतफ़र्रिक़ मज़ाहिब, मुंतशिर ख्वाहिशात और मुख्तलिफ़ रास्तों पर गामज़न थे। कोई खुदा को मखलूक़ात की शबीह बता रहा था, कोई उसके नामों को बिगाड़ रहा था और कोई दूसरे खुदा का इशारा दे रहा था। मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सबको गुमराही से हिदायत दी और जहालत से बाहर निकाल लिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लक़ा व क़ुर्ब के लिए चुना, अपने लक़ा लाम काफ अलिफ लक़ा व क़ुर्ब के लिए चुना और अपने ख़ास इनामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाए और दारे दुनिया की बूदो बाश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदतर समझा और ज़हमतों से घिरी हुई जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर को मोड़ा और दुनिया से बाइज़्ज़त आपको उठा लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में इसी तरह की चीज़ छोड़ गए जो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो तरीक़ वाज़े और निशान महकम कायम किए बग़ैर यूं ही बेक़ैद बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया। और अब हम पेज 191 पर आ गए हैं। 190 से स्टार्ट लिया था और हम यहाँ पर शरह तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है ज़हूर इस्लाम। खुतबे के इस हिस्से में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम 4 चीज़ों की तरफ इशारा फरमाते हैं। अव्वल, बाइसत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात और नबूवत की अलामतें। दोम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुनिया के हालात, दीनी और अक़ीदी गुमराहियाँ और उन गुमराहियों के नतीजे में ज़ाहिर होने वाली घटाटोप तारीकियों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए निजात। सोम, दारे दुनिया से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत। चहारुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास यानी कुरान मजीद। सबसे पहले हिस्से में मौला फरमा रहे हैं कि इला अन बाअसल्लाहु सुब्हानहु मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ले इंजाज़ी। अब यहाँ पे ले इंजाज़ी का लफ्ज़ आया है, यहाँ पे हाशिए में हमें समझाया गया है कि इंजाज़ी का मादा नजज़ा है और इख्तिताम और मुतहक्किक करने के बाद मानी में आता है। और फिर उसके आगे लिखा है इदत ही व इत्मामी नबूवत ही, और इसमें हाशिए में हमें समझाया है कि नबूवत की ज़मीर
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے، لیکن عدت ہی کی ضمیر دو معنی رکھتی ہے، ایک یہ کہ خدا کی طرف ہے، دوسرے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ البتہ پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کا وہ وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ دونوں ضمیریں خدا کی طرف پلٹیں۔ تو اب آئیے اس کا ساتھ ساتھ جو ہم نے عربی پڑھی تھی اس کا مولا کے الفاظ کا ترجمہ لکھا ہے کہ حالات اسی طرح رہے، بریکٹ میں یہ بات ہے، پھر لکھا ہے یہاں تک کہ خدا نے اپنے عہد اور نبوت کو کامل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ ماخوذن علی النبیین میثاقہ، سب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا گیا تھا کہ ان پر ایمان لائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اپنے اپنے پیروکاروں کو ان کے ظہور کی خوشخبری سنائی۔ پھر آگے لکھا ہے مولا فرما رہے ہیں مشہورتاً سماتہ کریمن میلادہ، کہ ان کی آمد کی علامتیں قابل مشاہدہ اور ان کی میلاد پسندیدہ تھی۔ اب جہاں پہ یہ سماتہ لفظ لکھا ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے حاشیے میں اس کے معنی دیکھنے لکھا ہے سماتہ سمتن کی جمع ہے اور علامت کے معنی میں ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ تعبیر ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین و اجداد کی عظمت کی طرف اشارہ ہو، یا ان برکتوں کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کو ملی۔ تاریخی شواہد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ کے بت گر گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، ساوا کا وہ دریا جس کے کچھ لوگ پرستش کرتے تھے خشک ہو گیا، ظالم و جابر بادشاہوں کے محلات کے کچھ حصے ٹوٹ گئے۔ یہ سب و شروبت پرستی کے مقابلے میں توحید کی راہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی علامت تھیں۔ پھر مولا فرما رہے ہیں، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ان دنوں زمین والے مختلف مذاہب و افکار، ضد و نقیض، نون قاف یہ ضاد خواہشیں اور متفرق عقائد کے حامل تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے مولا کا فرمان اور اس کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما کہ اگر گروہ خدا کو مخلوق سے تشبیہ دیتا تھا، اگر گروہ خدا کو مخلوق سے تشبیہ دیتا تھا، دوسرا اس کا نام بتوں کے لیے رکھتا تھا، یہ پھر کسی اور کی طرف اشارہ اور اس کی تبلیغ کرتے تھے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے ملحد کا مادہ لحد ہے جو کہ ایسے گڑھے کے معنی میں ہے جو کسی خاص سمت کی جانب کھودا گیا ہو، اور پھر اسی مناسبت سے ہر اس کام پر اس کا اطلاق ہوا ہے جو حد وسط سے منحرف ہو کر کجروی کا شکار ہو۔ شرک و بت پرستی کو بھی اس لیے الحاد اور شرک و بت پرستوں کو ملحد کہا جاتا ہے چونکہ وہ میانہ روی کو ترک کر کے افراط و تفریق کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ورڈ کہ او ملحدن فی اس میں ہی، کہ جملے سے مراد یہ ہے کہ خدا کا نام بتوں کے لیے رکھا جاتا تھا، مثلا ایک بت کا نام لات، دوسرے کا غرہ، تیسرے کا منات رکھا جو اللہ والعزیز المنانوں سے مشتق ہیں، یا مراد یہ تھی کہ خدا کے لیے ان صفات کے قائل ہوئے جو مخلوق کے لیے تھیں، اسم کو مسمى کے مطابق نہیں رکھتے تھے۔ یہ دونوں تفسیریں ممکن ہیں۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گمراہی سے نجات دی، اس کے وجود کی برکت سے لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ ایک اور حصے میں مولا فرماتے ہیں کہ پھر خدا بند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے منتخب کیا، اور جو مقام اس کے پاس ان کے لیے تھا وہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا، اور ان کو رحلت کے ذریعے اس دنیا سے آخرت کی جانب منتقل کر کے مشکلات سے نجات دی۔ اب یہاں پر جب مولا کا کلام جہاں عربی میں لکھا ہے وہاں پر جہاں پر ہم یہاں پہنچے ہیں کہ دار دنیا و رغبہ بہی ان مقامل بلوا، اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے جو کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ رغب یعنی کہ جب فی کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو کسی سے محبت کے لیے آتا ہے، جب غن نہیں این نون ہے، اور جب ان کے ساتھ ہو
تو بے توجہی کے معنی دیتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ مشکلات دیکھیں، اس لیے اس پست دنیا کے سے عالم بالا کی جانب بلا لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، پھر آگے لکھا ہے کہ فَقَبْضَهُ إِلَيْهِ کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ انورٹڈ کامہ، بڑے احترام سے ان کی خدا کا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی ذات آل پاک پر، کہ بڑے احترام سے ان کی روح کو قبض کیا، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے بعد امت کے لیے جانشین چھوڑا، یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مولا کا کلام ہے کہ اذ لم یترکوہم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم، اور انورٹڈ کامہ میں کہ انہوں نے ہرگز اپنی امتوں کو سرپرست، واضح راہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، راہ و روش ہے، درویش نہیں، دال اور واو ایک جیسے لگتے ہیں تو کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ واضح راہ و روش اور پرچم ہدایت بلند کیے بغیر نہیں چھوڑا، یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ورڈ حملہ کا استعمال ہوا ہے، لکھا ہے کہ حملہ کا مادہ حمل سے بروزن حمل، یعنی کسی چیز کو بے اعتنائی سے چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں، پیج 194 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے واضح رہے کہ امام علیہ السلام کی مندرجہ بالا تعبیر سے مراد وہی ہے جو حدیث ثقلین میں بیان ہوئی ہے، چنانچہ متواتر روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا ہے، اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے حدیث ثقلین کے اسناد اور شیعہ و سنی فریق کے علماء کے نزدیک اس کے تواتر سے متعلق مزید معلومات کے لیے پیام قرآن جلد 9 کی طرف رجوع کریں۔ اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کلام کو مکمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کتاب خدا یعنی کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک جامع گفتگو کی ہے، مگر آپ نے اطرت کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں فرمائی۔ البتہ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبات میں آپ نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ مولا کے اس کلام کے آخر میں علم قائم کی تعبیر سے مراد ممکن ہے اور اوصیاء ہوں، ممکن ہے کہ تعبیر سے مراد ممکن ہے اوصیاء ہوں۔ پھر لکھا ہے بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی امتوں کی نسبت ہمدردی صرف ان کی حیات دنیاوی تک محدود نہیں ہوتی، جس طرح ایک دل سوز باپ اپنی نابالغ اولاد کے لیے موت کے لمحے تک فکر مند ہوتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی دل سوزی اور ہمدردی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیع معین کیا تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہاں پر ہم نے شرح اور تفسیر مکمل کر لی ہے، اور اب آئیے آگے چلتے ہیں ہم اہم نکات پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، لکھا ہے پہلا نقطہ، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ادیان و مذاہب، پہلا نقطہ دیا گیا ہے، اور اس میں دوسرا نقطہ ہم پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کا آئندہ کے لیے فکر مند ہونا۔ یہ دو نقطے دیے گئے ہیں اور ان نقطوں کو ہم پڑھنے کے لیے تفصیلات جان رہے ہیں۔ لکھا ہے پہلے نقطے میں کہ مندرجہ بالا عبارت میں ایک مختصر اشارہ عرب کے ان ادیان و مذاہب کے بارے میں کیا گیا ہے جو قبل از بعثت عصر جاہلیت میں عرب اور غیر عرب یعنی کہ عجم کے اندر موجود تھے، جیسا کہ محققوں اور مورخوں نے لکھا ہے کہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ خود عرب میں بے شمار ایسے ادیان اور مذاہب پائے جاتے تھے جو منحرف اور مختلف عقائد کے حامل تھے۔ معروف شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید عرب کے ادیان کے متعلق جو عصر جاہلیت میں تھے لکھتے ہیں کہ وہ مذاہب شروع میں دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، معطلہ اور غیر میم ہے اور پھر عین ہے، عین پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، معطلہ اور غیر معطلہ۔ گروہ معطلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ معطلہ میں بھی پھر تقسیمات تھیں۔ اس میں پہلا گروہ تھا کہ خدا پر مکمل یقین نہیں رکھتا تھا، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 کا ہے۔ ترجمہ کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا
اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، گویا خدا کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور دوسرا، پہلا گروہ کا یہ تھا، دوسرا گروہ میں لکھا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتا تھا لیکن قیامت کا منکر تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے، اب وہ جو کہتے تھے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ہے، چھوٹا سا ہے، کہ کون گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ ہے، تیسرا گروہ کے بارے میں ہے کہ خدا اور قیامت پر یقین رکھتا تھا یہ گروہ، لیکن بعثت انبیاء علیہ السلام کا منکر تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ بت پرست بھی مختلف تھے، بعض بتوں کو خدا کا شریک جانتے تھے اور اسی کلمہ شریک کا لفظ بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حج کے موقع پر کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لک الا شریکن ہوا لکا۔ اور ایک گروہ بتوں کو بارگاہ خدا میں شفیع قرار دیتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اب یہاں پہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کا ہے کہ ترجمہ کہ اور ہم ان کی پرستش نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں خدا کے نزدیک کریں۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کا یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے جبکہ ایک اور گروہ تشبیہ اور تجسم کا قائل تھا، وہ خدا کے لیے انسان کی مانند صفات و اعضاء کا قائل تھا۔ ان میں سے بعض مثلاً امیہ ابن ابی سلط، سواد سے ہے سلط، کہتا تھا کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے اور اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان افکار کے آثار بعد از بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلام سے بے بہرہ بعض لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ اور حوالہ ہے ابن ابی الحدید کے اس مطلب کو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 پر لکھا ہے۔ ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ خدا بند متعال ایک نوجوان کی شکل و صورت میں اپنی مخصوص سواری پر سوار آسمان سے نازل ہوتا ہے، جبکہ اس کے پیروں میں سونے کے جوتے اور اس کی صورت کے گردا گرد ایک طلائی پروانہ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی دیگر خرافات اور فرسودہ خیالات تھے۔ اب ساتھ میں ہم نے پہلے معطلہ کے بارے میں پڑھ لیا، میم عین توئے پہ تشدید اور لام ہے، اور اب غیر معطلہ کے بارے میں لکھا ہے۔ میں اس کی ہجے دوبارہ کرتی ہوں، میم عین توئے لام ہے، عین پہ زبر ہے اور توئے پہ تشدید ہے، تو اسے پڑھنا چاہیے غیر معطلہ۔ جی، یہ بہت کم افراد تھے جن کا خدا پر اعتقاد تھا اور یہ متقی و پرہیزگار لوگ تھے۔ ان میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ علیہ السلام و حضرت ابو طالب علیہ السلام اور قیس بن ساعدہ سین الف عین دال ہے، اور اس طرح کے دوسرے افراد تھے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے عرب دانشمندوں کو مندرجہ ذیل چند گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ جو صرف علم الانصاب میں معلومات رکھتے تھے، دوسرے وہ جو خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور بعض انواع کا علم رکھتے تھے، الف نون واو الف اور حمزہ، بعض انواع کا علم رکھتے تھے۔ اور انواع یعنی کہ خرافات پر مشتمل ستارہ شناسی کی ایک قسم ہے۔ بعض کاہن تھے جو اپنے تئیں آئندہ کے بارے میں خبر دیتے تھے۔ غیر عربوں کے درمیان ایک قوم براہمن تھی جس کے افراد ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہ سوائے احکام میں عقلیہ کے کسی اور کے قائل نہیں تھے۔ یہ لوگ تمام ادیان کے منکر تھے، جبکہ ایک دوسرا گروہ ستارہ پرست تھا، سورج پرست تھا، چاند پرست تھا۔ یہ سب بت پرستی کی شکلیں تھیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ساری گفتگو ہمیں ملے گی شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پر۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے علاوہ یہودی، نصرانی، مجوسی تھے جو ان انحرافات کا شکار تھے۔ مجوسی دوگانہ پرست تھے، خیر کا خدا اور شر کا خدا علیحدہ علیحدہ مانتے تھے۔ یہ مذہب شاید اپنے آغاز میں بعض انبیاء علیہ السلام کے توسط سے وجود میں آیا تھا جو خرافات سے بھر چکا تھا، جبکہ بعض محققین نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ خدائے خیر اور خدائے شر پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب خدائے خیر اور خدائے شر کے درمیان جنگ ہوگی اور وہ آپس میں الجھ پڑے تو فرشتوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا اور ان کے درمیان
درمیان یوں صلح ہوئی کہ نیچے کا عالم 7,000 سال کے لیے خدائے شر کے اختیار میں، جبکہ عالم بالا 7,000 سال کے لیے خدائے خیر کے اختیار میں ہوگا۔ یہ اس کے لیے حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ادھر عیسائی تسلیس تے سے لام یہ سے تسلیس یعنی کہ 3 خدا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے میں گرفتار تھے، اور یہودی عجیب و غریب تحریفوں میں گرفتار ہوئے جو انہوں نے توریت میں کی، جس کی شرح کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اوپر والی عبارت میں تمام افراد کو 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروہ یہ تشبیہ اور خدا کے لیے شریک کے قائل ہیں، مثلا مجوسی و عیسائی، یا وہ لوگ جو خدا کے لیے انسانی صفات کے قائل تھے، جیسے کہ بہت سارے یہودی اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ جو خدا کا نام کسی اور کے لیے قرار دیتے ہیں، بہت سارے بت پرست کے جنہوں نے خدا بند متعال کے اسامی کو بتوں کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے اور ان کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ جو غیر خدا کو اشارہ کرتے ہیں، دہریہ جو فطرت کو اس جہان کا خالق مانتے ہیں، یا وہ بت پرست، چاند پرست اور ستارہ پرست جو بتوں اور ستاروں کو اصل یعنی خدا مانتے تھے۔ ان حالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آفتاب قرآن روشن ہوا۔ اعلیٰ ترین مفاہیم توحید، دقیق ترین معارف جو خدا سے مربوط تھیں اور اس کی صفات کے مفاہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائے گئے۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام جو انتہا درجے کی خرافات سے پر کر دی گئی تھی، اس کو پاک کر کے لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کیا۔ وہ قوانین جو محروم اور مظلوم لوگوں کی حمایت میں تھے، ان کو اساس و بنیاد قرار دیتے ہوئے عدالت کو قائم کیا۔ قرآن مجید کی عبارت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو کھلی گمراہی سے نجات دی اور تہذیب نفس کی۔ اور اب یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہی تو ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے دین الہی کا چہرہ آشکار ہوا، خرافات دور ہوئے اور تاریخ بشریت میں ایک نیا دور رونما ہوا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو مرکز اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے۔ برنارڈ شاہ انگریز فلسفی لکھتا ہے کہ میری نظر میں، اب یہاں لکھتا ہے، اس تک ہیڈنگ تھی اور اب اس کے نیچے لکھا ہے میری نظر میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی وہ دین ہے جو تاریخ بشریت کے تمام ادوار میں بنی نوع انسانیت کے تمام پہلوؤں سے سازگار اور اس کی اس طرح مکمل ہدایت و رہبری کر سکتا ہے جو تمام اقوام عالم کے لیے قابل قبول ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ کے نام سے یاد کیا جائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فرد کو اس دنیا کا سرپرست بنایا جائے تو تمام مشکلات بآسانی حل ہو جائیں گی اور وہ اس جہان کو سعادت مندی اور صلح و صفائی کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ اور آج کے زمانے کے لیے انسان کامل ہیں، آئندہ بھی ان جیسا فرد کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حوالہ ہے فی خلال نہج البلاغہ، فی زلال ہے میرے خیال ہے، فی زلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہم نے اب مکمل کر لیا۔ دوسرا نقطہ ہے پیج 198 پر کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں جو تعبیر استعمال کی ہے اس سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء و پیغمبران الہی علیہ السلام صرف اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنے بعد کے زمانے کے لیے بھی امت کی نسبت فکر مند رہتے تھے، لہٰذا آئندہ کے لیے اسباب ہدایت چھوڑ کر جاتے تھے۔ ہر وہ کام جو نبوت و رسالت کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا تھا انجام
انجام دیتے تھے۔ یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی امت کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کر چلے جائیں اور واضح راستہ اور سرپرست معین نہ فرمائیں؟ حدیث ثقلین جو متواتر ہے اور کتب شیعہ و اہل سنت میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا یہ فہمائش کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت، انحرافات سے بچنے اور آئندہ کے لیے فکر مند ہونے کے لیے ایک واضح دلیل نہیں ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور سامعین جو کہ 13واں پارٹ یہاں پہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور جو کہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور ریڈنگ کے پارٹ نمبر 18 میں، اور 18 ہی پارٹ ہمارا اب مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی نشست میں پیج 19 میں 14واں حصہ پڑھیں گے، اور یہ ہم ابھی تک چل رہا ہے مولا کا خطبہ نمبر 1۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔